बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुत्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इंसान के रूप में भेड़िए हर तरफ मौजूद हैं और कभी-कभी ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। आज का वाक़या आपसे शेयर करूँगी जिसने एक दफ़ा हिला के रख दिया है कि क्या कोई अपना सगा इस तरह की शैतानियत भी अपने ही सगे रिश्तों के साथ कर सकता है। एक ख़त मिलता है पुलिस को और 2 सगे बहन-भाई बाज़ियाब करवाए जाते हैं एक घर में से। और उस घर के मंज़र के हवाले से कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगी कि जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो मंज़र क्या था, कौन लोग थे जिन्होंने ये ज़ुल्म ढाया। और ये एक बहुत बड़ा ख़ानदान है जिनके ये 2 चश्मो-चराग थे और इनके वालिदैन ने पता नहीं कितनी मोहब्बत से इन दोनों को बड़ा किया होगा। लेकिन जब वालिदैन इस दुनिया से चले गए तो इनके अपने सगे कज़नों ने इनसे फ़िरौनियत की। दोनों बहन-भाइयों का तल्लुक एक बड़े ख़ानदान से बताया जाता है। आज के वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि ये बड़ा ख़ानदान कौन है, ये दोनों बहन-भाई कौन हैं और जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो इसमें से कौन ज़िंदा था और कौन मर चुका था। 2 फरवरी को एक ख़त मौसूल होता है चकवाल पुलिस को। जब इस ख़त को खोला जाता है तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन की गई होती हैं कि जिनके ऊपर पुलिस अपना सर्च शुरू करती है कि क्या वाक़ई ही कोई ऐसा मामला है। और जब पुलिस को यकीन हो जाता है कि बिल्कुल एक घर के अंदर 2 लोगों को बंद किया गया है और ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल करने में पुलिस को 10 दिन का अरसा लग जाता है। 2 तारीख को ख़त मिलता है। 12 तारीख वाले दिन पुलिस की एक नफरी इस गांव में पहुंचती है। सुबह पंजाब के जिला चकवाल के थाना नीला में तैनात पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुहेब जफर को एक खत मिलता है और ये एक गुमनाम खत होता है जिसके अंदर कुछ चीजें मेंशन की गई होती हैं कि एक घर के अंदर 2 बहन भाई हैं, उनको बंद किया गया है और उनको कोई गलत अद्वियात दी जा रही हैं उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब करने के लिए। और ख़त लिखने वाले ने अपना कोई पता, कोई नाम इसमें मेंशन नहीं किया था। पुलिस इस पे अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। ख़त मिलने के बाद गख गाँव के एक घर के अंदर पता चलता है कि वाक़ई ही 26 साला एक लड़की और 32 साल के एक लड़के को बंद किया गया है। और उनकी ज़हनी हालत के हवाले से जब पुलिस उस गाँव के लोगों से पूछती है तो वो बताते हैं कि कुछ साल पहले तो वो दोनों बहन-भाई बिल्कुल ठीक थे, उनको कोई भी मसला नहीं था, बल्कि जो लड़की है उसके बारे में वहाँ गाँव के लोग पुलिस को बताते हैं कि उसने बीएससी का इम्तिहान बड़े ही अच्छे नंबरों से पास किया था। और अब ज़हनी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उन्हें एक घर के अंदर बंद किया गया है और एक गाँव की खातून है जो उनको कभी-कभार रोटी दे देती है। उनके नाखून बड़े हुए हैं, उनके बालों की बुरी हालत है और उन्हें देख के लोगों को खौफ आता है। तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि जो ख़त मिला है वो 100% ठीक है और उस घर के बारे में भी पता चलाया जाता है जहाँ पे ये बंद होते हैं। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो जो आगे से मंज़र था ना, वो इतना दिल दहला देने वाला था कि पुलिस वाले भी कुछ देर के लिए सकते में आ गए। तो पुलिस वालों का बताना है कि जब हम कमरे में दाखिल हुए तो एक लड़की जबीं बीबी उसका नाम है, वो फर्श पर करवट लिए हुए सो रही थी। लेकिन जब करीब जाकर देखा और उसे कोशिश की जगाने की तो वो मुर्दा थी और उसकी लाश में से बदबू आ रही थी। ताफुन ज़दा कमरे के फर्श पर सूखी हुई रोटियों के टुकड़े जगह-जगह बिखरे हुए थे। 2 चारपाइयाँ कमरे में मौजूद थी जो कि मुकम्मल टूटी हुई थी। फर्श पर हर तरफ कचरा बिखरा हुआ था, इवन के इंसानी फुज़ला भी वहीं पे मौजूद था। और ये मंज़र-कशी तमाम जो पुलिस वालों ने की है और जो इसकी वीडियो सामने आई है, उसने एक दफ़ा दिल दहला के रख दिया है कि इंसान इस हद तक भी गिर सकता है, इतना ज़ालिम भी इंसान हो सकता है कि एक अच्छे भले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले ये दोनों बहन-भाई की गलती, इनके ऊपर ये ज़ुल्म और बर्बरियत इसलिए की गई कि इनके जो वालिद हैं उनका 2000 कनाल रकबा अराज़ी का है और इनके वालिद का 2 साल पहले इंतकाल हुआ और वालिदा का इंतकाल तकरीबन 6 साल पहले हो गया था। जैसे ही वालिद का इंतकाल होता है तो जो
چچا زاد ہیں یعنی جو چچا کے بیٹے ہیں وہ بے ایمان ہو جاتے ہیں کہ اب ان دونوں بہن بھائیوں سے کیسے جان چھڑوانی ہے، اور یہ ساری اراضی، یہ سارا رقبہ جو زرعی رقبہ ہے، یہ ہم اپنے ہاتھ میں کریں گے، اور ان کو غلط دوائیاں دینی شروع کر دی جاتی ہیں۔ ان کو پہلے ادویات کے ذریعے نیم بے ہوش رکھا جاتا ہے، کئی کئی گھنٹے، کئی کئی دن، پھر اس کے بعد انجیکشن لگائے جاتے ہیں، دماغ خراب کرنے والی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کو سلایا جاتا ہے کہ وہ ہوش میں ہی نہ آئے، اور پھر آہستہ آہستہ ان دونوں بہن بھائیوں کا ذہنی توازن بگڑنے لگتا ہے۔ گھر سے 26 سالہ جبی بی بی اور اسی طرح جو اس کا بھائی ہے وہ ہے 32 سالہ حسن رضا، اور یہ دونوں جو بہن بھائی ہیں ان کی ذہنی حالت خراب کرنے میں ان کے جو چچا زاد ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ کروڑوں روپے کی جائیداد ہتھیانے کے لیے دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم ڈھایا گیا۔ ایک تو ان کا ذہن خراب کیا گیا، دوسرا ان کو 2 سال سے، جب سے ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی، اور جیسے ہی والد کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، ان کو غلط دوائیاں اور انجیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی جو بہت بڑی حویلی ہوتی ہے اس پہ قبضہ کر کے اس میں خود رہتے ہیں، اور ایک جو گھر ہے جہاں پہ ان کو بند کیا ہوا، طرف کچرا ہی کچرا باہر بھی بکھرا ہوا ہے، اس جگہ پہ ان کو بند کیا جاتا ہے۔ یہ اتنے درندہ صفت ان کے رشتہ دار یہ جو بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ان کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے، گاؤں کی ایک عورت ان کو کبھی کبھار روٹی دے دیتی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے، تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے، اور اصل محرکات بہت جلد سامنے لائے جائیں گے، اور یہ جتنے بھی افراد اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ایک ان کا کزن جو ہے وہ ابھی گرفتار ہو چکا ہے، یہ پولیس کا دعویٰ ہے۔ ایف آئی آر میں 302 کے علاوہ حبس بے جا میں رکھنے اور شواہد چھپانے کے حوالے سے بھی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے جبی بی بی کا، اور اس میں جو لاش ہے وہ 13 تاریخ کو گکھ گاؤں میں ہی دفنا دی گئی تھی، جبکہ جو جبی بی بی کا بھائی ہے حسن، پولیس کے مطابق کہ وہ بہت لاغر ہو چکا ہے، انتہائی اس کی حالت خراب ہے، اس کا طبی معائنہ وغیرہ کروایا گیا ہے، لیکن اس کا ذہن اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ کچھ بتانے کو تیار بھی نہیں ہے، اور اسے کچھ پتہ بھی نہیں، یعنی اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ پولیس ریڈ کرتی ہے اور گاؤں کے لوگوں سے پوچھتی ہے، گاؤں کے لوگ اس میں بہت ہیلپ کرتے ہیں، جو کہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں بہن بھائی بالکل ٹھیک تھے، ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس گھر کے قریب کوئی نہیں جاتا جہاں پہ ان دونوں کو بند کیا گیا تھا۔ تو سردی کے موسم میں دونوں بہن بھائی ایک کمرے میں بند ہیں۔ جو خط کا متن ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ جس شخص نے خط لکھا تھا نام گمنام ہی رکھا، اس شخص کا خط میں لکھنا تھا کہ سخت سردی کے موسم میں دونوں بہن بھائی ایک کمرے میں بند ہیں، بدن پر لباس نہیں ہے، گاؤں کی ایک عورت ان کو کھانا دیتی ہے، ان کے بال اور ناخن دیکھ کر لوگ ڈرتے ہیں اور کوئی ان کے قریب نہیں جاتا، بہن بھائی کو ریسکیو کر کے کسی شیلٹر ہوم میں شفٹ کر دیا جائے، ان کا علاج کروایا جائے، اور جب سرچ وارنٹ وغیرہ لیے جاتے ہیں تو گکھ گاؤں میں یہ چھاپا مارا جاتا ہے، تو وہاں متعلقہ کمروں کے تالے توڑے جاتے ہیں۔ پولیس جیسے کہ ایک کمرے میں داخل ہوتی ہے تو فرش پر جبی بی بی کروٹ کے بل لیٹی ہوتی ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سو رہی ہے، لیکن جب وہ اس کو ٹچ کرتے ہیں، لیڈی پولیس بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی ڈیتھ ہوئے بھی پولیس والوں کا بتانا ہے کہ 10 سے 12 دن گزر چکے ہوتے ہیں۔ غالباً جب یہ خط لکھا گیا ہوگا تو اسی وقت ہی اس خاتون بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی۔ کمرے میں داخل ہونے سے یہ بھی لگ رہا تھا کہ ان کو جب سے بند کیا گیا ہے ایک دفعہ بھی باہر نہیں نکالا گیا، جو اس کمرے کی حالت تھی، یعنی جو چیز جیسے چارپائیاں تھی یا ایک اوپر لینے کے لیے رضائی تھی، تو وہ ساری چیزوں کی جو خستہ حالی تھی وہ یہ بتاتی تھی کہ ان کے پاس نہ تو کوئی دوبارہ آیا اس کمرے میں، اور ایک وہاں پہ ہول بنایا گیا تھا جس میں سے خاتون جو ہے وہ اندر روٹی ان کو پکڑا دیتی تھی، وہ گاؤں کی ہی ایک عورت بتائی جاتی۔ انسانی فضلہ بھی وہاں پہ ہی موجود تھا۔ جبیں بی بی کے جسم پر صرف ایک قمیض تھا جو اس نے پہن رکھا تھا، فرش ٹھنڈے کے اوپر وہ لیٹی ہوئی تھی، اور اس کی ڈیتھ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہیں پہ ہو گئی جہاں پہ وہ لیٹی ہوئی تھی، کوئی کمبل کوئی چیز اس کے اوپر نہیں تھی، صرف ایک تلائی اس نے اپنے اوپر لے رکھی تھی۔ جبیں بی بی اتنی لاغر تھی کہ وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ ساتھ والے کمرے کا پھر تالا توڑا جاتا ہے اور اس کمرے میں موجود ہوتا ہے حسن، اس کا بھائی، اس کو پولیس نکالتی
لیکن وہ زندہ اور وہ بھی بہت ہی لاغر بتایا جا رہا ہے. دونوں کا وزن اتنا کم ہو چکا ہے, یعنی ان کو بھوکا رکھ رکھ کے اور یہ نشاور دوائیاں دے دے کے ان کی دونوں بہن بھائیوں کی یہ حالت کر دی گئی. گندے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے حسن نے, اور حسن بھی اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ پولیس کو دیکھ کے ڈر رہا تھا, خوف زدہ تھا. جبیں بی بی کی لاش کو جب پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا گیا تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ تمام نمونے فورینسک لیب میں بھیج دیے گئے ہیں. اس کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے کہ کون سی ادویات ہیں جو ان کے اوپر استعمال کی گئی ہیں. ڈی ایچ کیو ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شیخ کا کہنا ہے ابھی ہم اپنی کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے ہیں, فورینسک لیب کی رپورٹس آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ کوئی نہ کوئی نشاور ادویات انہیں دے دی جاتی رہی ہیں, کیونکہ جس حالت میں دونوں بہن بھائیوں کو رکھا گیا تھا اس حالت میں انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے. نہ کھانے کا انتظام تھا, نہ سردی سے بچنے کا کوئی انتظام تھا, نہ ہی سونے کا کوئی انتظام تھا. گگ گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ہی بہن بھائی بالکل ٹھیک تھے 2 سال پہلے اور دونوں پڑھے لکھے ہیں. جیسے کہ جبیں بی بی ہے تو اس نے BSc کا امتحان بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا. دونوں بچوں کو والدین نے بہت محبت سے بڑا کیا. اتنی زیادہ ان کی کروڑوں کی جائیداد ہے, یہ اتنا زیادہ رقبہ ہی ان کی اس حالت کی وجہ بنا ہے. گگ گاؤں چکوال کے شمال میں بھگنائے ندی کے کنارے یہ آباد ہے. اس علاقے میں مغل کسر برادری ایک بااثر خاندان ہے جن کی زرعی زمین ماضی میں ہزاروں ایکڑ تک پھیلی ہوئی تھی. یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ سردار بھی لکھتے ہیں. جبیں بی بی اور ان کے بھائی کا تعلق مغل کسر سرداروں کے قبیلے سے ہے. یہ بھی پولیس والے اب بتا رہے ہیں کہ جو ان کے والد کا رقبہ ہے وہ 2000 کنال کے لگ بھگ اراضی ہے, جو کہ یہ رقبہ ہے جبیں اور حسن ان دونوں کے نام پہ یہ ابھی تک منتقل نہیں ہوا ہے. اور یہ نام منتقل ہونے کی وجہ یہی تھی کہ جیسے ہی ان کے والد کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ساتھ ہی جو کزن ہیں یعنی چچا زاد ہیں وہ ان کو نشاور ادویات دینا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس حویلی سے نکال کر ان کو ایک ایسی جگہ پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے بند کمروں والے. اور وہ جو حالات وہاں پہ نظر آ رہے تھے, انسان اتنا بھی گر سکتا ہے پیسوں کے لیے, جائیداد کے لیے, زمین کے لیے. لوگ اپنی آخرت بھولے ہوئے ہیں. بچوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے تو جبیں کا بھائی ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا, لیکن اب وہ بولنے لگا ہے. لیکن اسے یہ کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کی بہن اور اس کے ساتھ جو کچھ اس کے کزن کرتے رہے ہیں اس بارے میں کوئی چیزیں ابھی پتا نہیں چل سکی ہیں. تو اس حوالے سے SHO سہیب ظفر کا بتانا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے جتنے ملزمان ہیں وہ سارے کے سارے اریسٹ کیے جائیں. ابھی ایک ملزم ہم نے اریسٹ کیا ہے, لیکن نظر یہ آتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی پارٹی ہے یا بڑے لوگ اس کے پیچھے ہیں. جتنی زیادہ یہ جائیداد ہے 2000 کنال اراضی ہے, اور یہ جو چچا زاد ہیں شاید یہی اکیلے ہوں یا کہ کوئی اور بڑے لوگ اس کے ساتھ ان کے ساتھ اس سارے معاملے کے پیچھے ہوں. اس کا مقدمہ تو درج ہو چکا ہے, لیکن SHO سہیب ظفر کا کہنا ہے کہ پروپر اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ایک ہم نے ٹیم بھی بنا دی ہے کہ اصل حقائق سامنے لائے جائیں. لیکن اصل حقائق کیا سامنے آ سکیں گے؟ یہ اتنا بڑا خاندان ہے, سردار خاندان ہے, کیا یہ جو ان کے کزن ہیں وہی اس 2000 کنال اراضی کے پیچھے ہیں, یا کہ اور کوئی بڑی شخصیات بھی اس سارے معاملے کے پیچھے ہیں کہ جو یہ جو 2 بہن بھائی ہیں جن کے نام یہ اتنی زیادہ جائیداد اور زمین تھی, ان کا یہ حال کیا گیا کہ بعد میں وہ خود یہ سارا کچھ آپس میں بندر بانٹ کریں گے اور ہڑپ کریں گے. تو اس کی جو ایک فیئر انویسٹیگیشن ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے. نظر یہ نہیں آتا کہ یہ جس جگہ پہ یہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے یا جو ایک ٹیم بنائی گئی ہے, ابھی تک صرف ایک ملزم گرفتار کیا گیا ہے, اور یہ بھی ابھی تک پولیس چیزیں سامنے نہیں لے کے آ رہی کہ کون سی ادویات کو استعمال کر رہے تھے. حالانکہ جو عینی شاہدین ہیں, جو وہاں گاؤں کے کچھ لوگ ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ دونوں بہن بھائیوں کو انجیکشن لگائے جاتے تھے. اور یہ جو چچا زاد وغیرہ ہیں, انہوں نے حویلی پہ قبضہ کرنے کے لیے پہلے ان کو کوئی نشاور ایسی ڈوز دی, کوئی کھانے میں ملا کے چیزیں دیتے رہے, اور یہ سوتے رہتے تھے ہر وقت. اس کے بعد ان کو وہاں سے پکڑا اور پھر اس گھر میں جا کے ایک ویران ایریے میں وہ گھر ہے وہاں پہ ان کو بند کر دیا کمروں کے اندر, اور اس کے بعد ان کو ان کمروں میں سے کبھی نہیں نکالا. نہ ان کے پاس کوئی کپڑا تھا, نہ ان کے پاس کوئی سونے کی جگہ, نہ کوئی کھانے کو وہ چیز دیتے تھے.
देखें अगर इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता, चलें फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि दोनों बहन भाई का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था, तो वो इतने लाग़र क्यों थे? उनका जो जिस्मानी वेट है वो इतना कम कैसे था? उससे तो यही नज़र आता है कि उन्हें भूख से मारा गया है। जो उनको दवाइयाँ दी जा रही थी, अद्वियात दी जा रही थी, वो तो अपनी जगह पे थी, लेकिन उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उनकी जान निकल जाए और ये सारी की सारी जो जायदाद है, ये दरिंदे जिन्होंने उनको इस हाल में पहुँचाया, ये हड़प कर लें और ये जायदाद और इन चीज़ों के लिए इंसान इस हद तक गिर जाते हैं। अल्लाह की जो पकड़ है वो बहुत सख्त है, ये भूल जाते हैं। और अब देखना ये है कि क्या वाक़ई ही इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है या इस मामले को वैसे ही हवा में कल को उड़ा दिया जाता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।